अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का कहना है कि अगर इंसानी हुकूक और कवानीन को पामाल करने वालों का मुहासबा ना हो और सच्चाई सामने ना लाई जाए तो लोगों की तकालीफ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि बहुत से अफ्रीकी और एशियाई ममालिक में रियासतें आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की पामाली करते हुए अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए जबर का रास्ता इख्तियार करती हैं और सियासी सरगर्मियों और इजहार राय को अपने पैरों तले कुचलती हैं। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि अवाम को उनके इंसानी हुकूक से महरूम रखना पूरी इंसानियत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में मावराए अदालत हलाकतों, सियासी कारकुनों और उनके अहल खाना पर तशद्दुद के शवाहिद मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 9 मई वाक़यात पर साबिक वज़ीर आज़म समेत मुतादिद अफराद पर मुकदमात हुए। 9 मई के वाक़यात पर इंसानी हुकूक की तंजीमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। आम सियासी कारकुनान को जेल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां हैं, सहाफ़ी गिरफ्तार या लापता होते हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। मुल्क भर में लोगों के अगवा और जबरी गुमशुदगी के वाक़यात रूनुमा हुए। मुबैना तौर पर ऐसे अफराद को कैद में रखा गया और उनके मकाम को जाहिर करने से इनकार कर दिया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक रियासत के अपने इदारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं। इससे पहले पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मशहूर ज़माना अमरीकी तंजीम रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट्स ने भी गुज़श्ता बरस आवाज़ उठाते हुए कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, उनकी आवाज़ पर आयद बंदिशें और न्यूज़ चैनल्स की मुअत्तली जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है। हिज़्ब इख्तिलाफ और मीडिया के खिलाफ जबर का बेजा इस्तेमाल आमरीत की तशवीशनाक अलामतें हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी ह्यूमन राइट्स का कहना है कि पैमरा ने इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी आयद की। पाकिस्तान में इख्तलाफी सियासी आवाज़ों को दबाने का रुझान पाया जाता है। रेगुलेटरी इख्तियारात के जरिए बार बार मीडिया को निशाना बनाया जाता है। सहाफ़ियों और अपोजिशन के खिलाफ बगावत के साम्राज्य कानून का इस्तेमाल भी निहायत काबिल मज़म्मत है। यहाँ सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में इंसानी और सियासी हुकूक की पामाली से पाकिस्तान आलमी सतह पर बदनाम नहीं होता? क्या इंटरनेट की बंदिश और सियासी सरगर्मियों को महदूद करना जमहूरियत और आइन की नफी नहीं? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और इंसानी हुकूक के लिए मुतादिद बार अपनी आवाज़ें भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात जो गुज़श्ता 2 साल से उस पर अपनी वाज़ राय और वाज़ मौक़िफ़ रखते हैं बैरिस्टर सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। ये रिपोर्ट पाकिस्तान से सामने आती तो शायद और बात होती, ये तो अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर शाया कर दी गई, जारी बात है पूरी दुनिया तक पहुंची है। ये कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान के इमेज के लिए? नहीं, पर नुकसानदेह तो तब हो अगर इसमें कोई बहुत ही एग्जैजरेशन हो, बढ़ाया चढ़ाई बात हो। आपके सामने यहाँ होता रहा है कि एक सियासतदान या एक एमएनए या एमपीए या एमएनए का कैंडिडेट वो उठा लिया जाता है, 3 महीने के बाद वो वापस आता है और उसका वो जिसको यहाँ उर्फ़ आम में अब कहना शुरू कर दिया गया है कि उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और वो अपनी बिल्कुल जिस समझ चल रहा होता था उससे बिल्कुल उल्टी समझ चल पड़ता है। और हमने इस बारे में मैंने एक पिटीशन भी की हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर समाअत है कि किस तरह कौन कौन से असहाब को उनमें नामजद किए, ले गए, गायब हो गए वो, और किस तरह वो जब वो वापस आए तो उनका एक ही पैटर्न था, एक ही पैटर्न था और वो एक ही पार्टी से भी मुंसलिक थे जो गुज़श्ता हुक्मरान पार्टी थी साहब उसी से मुंसलिक थे। और वो उन्होंने कस्में खाई कि आगे हम आगे से इस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, इसके कायद जो है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान उसके साथ नहीं जाएंगे, उस पर तुफ़ भेजते हैं। तो ये तो आपने देखा, सबने देखा, इसका तो पता खबर नहीं जिक्र किया है कि नहीं। मैंने ये रिपोर्ट आपकी ये वेबसाइट अमेरिका की वेबसाइट जो है ह्यूमन राइट्स की वो नहीं देखी जिस पे आप फरमा रहे हैं ये रिपोर्ट आई है। पर जो आपने वाक़यात बताए हैं कि अपोजिशन को
دیوار سے لگایا گیا ہے، اور آپ نے کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ بڑی سختیاں ہوئی ہیں، بہت کچھ ہوا ہے یہاں تو، بہت کچھ تو پہلے سنا اور سوچا بھی نہیں تھا. ایک تو یہی میں نے بتایا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کا طریقہ کار، ایک دوسرا کہ آپ نے ریاست نے یہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، کوئی ایک جماعت کے کا کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو، اس کی وجہ سے اس سے کبھی یہ سنا ہے بر صغیر کی تاریخ میں جہاں ہر ووٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح ووٹ ڈالنا ہے، صرف اس باعث کہ اس کو وہ نام نہیں پڑھ سکتا، 24 ناموں میں سے وہ ایک نام منتخب نہیں کر سکتا، لیکن وہ نشان اس کو جو مل جائے، اس کو بتا دیا جائے کہ اگر آپ ووٹ آپ تیر کو ڈالو گے تو آپ کا ووٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مل جائے گا. تو یہ ایک رسم ہے، ساری بر صغیر میں ہے، کیونکہ 70% آبادی ہماری ان پڑھ ہے. وہ ان کے لیے نشان، تیر کا نشان، بلے کا نشان، تلوار کا ہمارا نشان ہوتا تھا. تو یہ اس طرح کے نشان سے وہ دیکھ کے اور ووٹ ڈالتے ہیں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچانتے ہیں. تو اس کو ان 4 کروڑ کم از کم 3-4 کروڑ ناخواندہ ووٹروں سے اگر آپ اس طرح چھین لیں گے ان کا حق، کیونکہ اب وہ نام نہیں پڑھ سکتے، یا ان کو آپ کوئی اور ایک پارٹی میں کو 50 سمبلز میں نشانوں میں بانٹ دیں گے تو ایک پارٹی تو نہیں رہے گی. اور سپریم کورٹ پاکستان نے بی بی شہید کے کیس میں 1988 میں یہ فیصلہ کیا تھا. 2 کیسز سے دونوں میں وکیل تھا بی بی شہید کا. جب ہمیں تیر کا نشان ملا تھا کہ وہ یہ کہ ایک پارٹی کا حق، ہر شہری کا حق ہے ووٹ ڈالنا، ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو ووٹ ڈالنے میں مکمل سہولت ملے. ایک نشان جو ہوتا ہے یہ اس ووٹر کی سہولت کاری کے لیے ہوتا ہے جو اس کے بغیر ووٹ ڈالنے میں سے معذور ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں یہ جو ہیں یہ بنیادی حقوق ہے. اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کسی پر ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسے کام ہوئے ہیں اس الیکشن میں جیسے کبھی ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ جو کچھ خیر اس سال میں ہوا بریسٹر صاحب، یہ جو ابھی جو آپ الیکشن کا سارا ایک بتا رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کیا کچھ ہوا، یہ اب 2024 کی رپورٹ یقینی طور پہ اگلے سال 2025 میں آئے گی، تو اس میں الیکشن سے پہلے اور الیکشن کا دن اور وہ سارا کچھ اس میں بھی پھر ایک دفعہ پاکستان کا بڑا اچھا امیج دنیا کے سامنے جائے گا. اسی سے متعلق سر یہ سوال آپ سے کہ 29 اپریل کو جو 6 ججز کا معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ نے سماعت شروع کی تھی، پر وقفہ آ گیا، عید کی تعطیلات بھی تھی، اب 29 اپریل کو سپریم کورٹ وہ سماعت پھر سے شروع کرنے جا رہی ہے. یہ بہت بڑا کیس بنے گا سر، کیا آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں تو پاکستان میں عدلیہ کے، اعلیٰ عدلیہ کے 3 یا 4 بڑے فیصلے سب سے جو دوررس اثر رکھنے ہوں اس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے اس کیس میں. 5ویں نمبر پہ نہیں ہوگا، پہلے 3 میں ہوگا، اور شاید سب سے ہی اہم ہو. اگر سپریم کورٹ نے پرو ایکٹیولی کام کیا تو یہ تو پہلے 3 میں ہوگا، اور اس میں بہت ساری وضاحتیں ہو جائیں گی، انکشافات ہوں گے کہ کون جج صاحبان چیف جسٹس منیر کے قبیل سے ہے اور کون سے چیف جسٹس کارنیلیس کی ٹریڈیشن کو اور روایت کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ سب فیصلے بہت دنیا کے آگے بہت ایک صاف اور واضح ہو جائے گی چیزیں، کیونکہ یہ بہت ایک اہم فیصلہ ہے. یہ معاملہ ہی بڑا اہم ہے. صحیح معاملہ اس لیے اہم ہے کہ آپ دیکھیں پہلی مرتبہ کسی بھی میرے خیال میں جورسڈکشن میں کسی بھی دنیا میں اتنے ممالک ہیں، اتنے عدالتیں ہیں، عدالتوں کا یہ نظام ہے، عدالتی نظام،
شاید ہی کسی جگہ 6 اعلیٰ عدالت عالیہ کے ججز نے اس طرح یک زبان اور یک قلم ہو کے اتنی ایک داستان کیا ان کو جو کہوں باوقار ججز ہیں، اور ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بے نقاب کیا ہے اس معاملے کو، پر وہ جس طرح اپنی حزیمت دکھاتے ہیں اور وہ اس معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں صحیح، کہ ان پہ دباؤ ڈالا جاتا وہ رہا تو ہے۔ سر وہ تو بالکل انہوں نے ڈٹے ہوئے ہیں، ایجنسیز کا بھی نام اور آپ جیسے معتبر قانونوں اور آئین کے جو کی شخصیات ہیں، آپ انہیں سراہ بھی رہے ہیں، لیکن اس ملک میں سر چیزیں وہ جو کہا جاتا ہے مینج ہو جاتی ہیں، یہ پتہ نہیں یہ نیگیٹو ٹرم ہے یا پازیٹیو ٹرم ہے۔ ایک بریک آپ کی اجازت سے، بریک سے واپسی پہ کیا یہ معاملات مینج بھی ہو جاتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد اعزاز صاحب سے بات کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب بریک سے پہلے 6 ججز کے خط کے معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، جس پر 29 اپریل کو دوبارہ سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہو رہی ہے۔ بیرسٹر صاحب، اگر ہم کہیں یہ وسل بلوور ہے، یعنی انہوں نے آواز اٹھائی، بہت سارے وسل بلوور سامنے آتے رہے، جیسے لیاقت چٹھا جو کمشنر راولپنڈی، بہت دھماکہ خیز انہوں نے انکشافات کی، اور بھی لوگ سامنے آئے، لیکن بعد میں چیزیں سم ہاؤ دب جاتی ہیں، مینج ہو جاتی ہیں۔ کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ یہ کیس ختم تو نہیں ہوگا؟ یہ کیس ختم نہیں ہوگا۔ اس کو اگر زندہ درگور بھی کر دیا گیا، اگر اس کو کسی ختم کر کے کسی نے لاش کو اس کیس کی کو قبر میں بھی ڈال دیا تو یہ زندہ درگور ہوگا۔ اٹ ول بی لیونگ ڈیڈ، جس طرح ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کہتے ہیں، لیونگ ڈیڈ۔ اور یہ ایک جو کشمکش ہے وہ چلتی رہے گی، اور اگر عدلیہ نے اس ملک میں سروائیو کرنا ہے تو اٹ ہیز ٹو ٹیک دی لیڈ آن دس۔ اور اس میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں اور دفن ہو جائیں اور ختم ہو جائیں اور کوئی اس کا نوٹس نہ لے، مینج تو ہو جاتی ہیں۔ اور آج کل بھی جوڈیشری کو مینج کرنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ فوجی عدالتوں اور فوجیوں 9 مئی کے واقعے کے بعد جو عدالتیں لگی ہیں، فوجی عدالتیں، ان کو مینج کرنے کی بھی کوشش ہوگی، اور ججز کو بھی، کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ بھی فوجی عدالتیں بھی چیلنج ہوئی ہوئی ہیں، اور ان کا کیس کل سے لگا ہوا ہے۔ اپیل کی ہے گورنمنٹ نے۔ سپریم کورٹ نے پہلا جو فیصلہ دیا ہے وہ 5-1 کا متفقہ فیصلہ ہے، 5 ججز میں متفقہ فیصلہ ہے کہ پاکستان میں سویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی۔ اب اس کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے گورنمنٹ نے، تو یہ ہوا کہ وہ سارے جو فیصلے جو ٹرائل رک گئے تھے، جن پہ یہ سپریم کورٹ نے جن کو کالعدم قرار دے دیا تھا، جن لوگوں کا 103 لوگوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں سے شفٹ ہو کے چلا جانا چاہیے تھا، منتقل ہو کے ایک سویلین عدالتوں کے سامنے، وہ فوجی عدالتوں کے سامنے سپریم کورٹ کے ایپلیٹ بینچ نے، انٹرا کورٹ ایپلیٹ بینچ نے یہ کہا، وہ 6 ججز ہو گئے، 5 کے، انہوں نے اس کو معطل کر دیا، اس فیصلے کو، سپریم کورٹ کے پہلے فیصلے کو، جس میں فوجی عدالتیں خلاف آئین قرار دی گئی تھیں۔ اس فیصلے کو معطل کر دیا، وہ عدالتوں کو کارروائی جاری رکھنے کا حکم کی اجازت دی فوجی عدالتوں کو، صرف یہ کہا کہ آپ اس میں نہیں کریں گے فیصلہ، فائنل فیصلہ نہیں سنائیں گے۔ تو اب فوجی عدالتیں کس وقت چلتی ہیں، کس وقت بیٹھتی ہیں، کس وقت برخاست ہوتی ہیں، کون سے گواہ پیش ہوئے ہیں، کون سے وکلاء پیش ہوئے ہیں عدالت میں، مجھے تو ایک وکیل کے علاوہ، میں ان کو آئیڈینٹیفائی ابھی نہیں کرنا چاہتا ہوں،
پر وہ حقیقت ہے ایک وکیل کے علاوہ کوئی اور ویسا بنا صاحب نہیں ملا صحیح. جس کو جو ادھر پیش ہوا ہو وکیل عدالت میں. پر وہ کہتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ وکیل بھی پیش ہو رہے ہیں اور ٹرائل بھی چل رہے ہیں اور اب سزائیں سنانے کی یا بری کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ بھی سپریم کورٹ ذرا جو اپیلیٹ بینچ تھا وہ تھوڑی سی مصلحت سے کام کر گیا ہے اور وہی مینیج کرنے کی کوشش ہوئی جو کچھ مینیج کی گئی ہے. پر ابھی بحث کل سے شروع ہوگی اس پہ. صحیح. تو دیکھتے ہیں وہ اپیل کو کس طرح اپنی اپیل کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ آئین بڑا کلیئر ہے. آئین میری نگاہ میں کم از کم بالکل واضح ہے اور اس پہ واضح فیصلہ، سب سے واضح فیصلہ ہی قاضی فائز عیسیٰ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کا ہے. جی. ان کا فیصلہ تو یہاں تک ہے کہ آئین میں ترمیم بھی کر دیں تو آپ فوجی عدالتیں نہیں لگا سکتے. اب وہ بدل جاتا ہے سارا ماحول، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ماحول بدل بھی جاتا ہے، کئی وجوہات سے بدلتا ہے. تو لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ قاضی صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے فوجی عدالتوں کو بالکل کالعدم قرار دیا تھا اور ان کو آئین کی ترمیم کسی کے ذریعے بھی ان کو جواز نہ بخشا جا سکتا. صحیح. بالکل اب صحیح. کیا بنتا ہے اس کا بھی، وہ بھی مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رائٹ. بیرسٹر صاحب، 21 اپریل کے ضمنی انتخابات، نون لیگ تقریباً پنجاب میں اس نے سوائے 3 سیٹوں کے باقی ساری سیٹیں حاصل کر لیں. اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جی عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ 8 فروری کی طرح کا ایک دوسرا ورژن آ گیا، 21 اپریل کا ورژن. تو یہ کیا ہوا ہے سر؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے 8 فروری تو کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. 8 فروری تو لگتا ہے اس دن کے لیے ایک ریہرسل تھا اور یہاں تو صرف تھوڑی سی سیٹیں تھیں جن پہ انتخابات ہونے تھے. پر جو انہوں نے کیا ہے اور جو ویڈیوز آئی ہیں سامنے، اور وہ مصدقہ ویڈیوز ہیں. ایک میں وہ بیگم پرویز الہی خود کھڑی ہیں، بالکل موجود ہیں. وہ ڈبے بھرے ہوئے ہیں ووٹوں کے، فل ہوئے ہوئے ہیں اور وہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو خالی ڈبوں کے ساتھ کہ یہ وہ پولنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بھرے ہوئے ہیں، بس ان کو بیچ میں شامل کرنا ہے جب گنتی کی باری آئے گی. اور انہوں نے پہلے پہنچ کے پکڑ لیا. یہاں چھینے جا رہے ہیں بیلٹ پیپر، خوب سفید کپڑوں والے ہی محسوس ہوتے ہیں اور وہ چھین رہے ہیں اور بالکل وہ لگتے ہیں کہ کوئی سپاہی پولیس کے یا انٹیلیجنس کے یا فوج کے، اور وہ چھین رہے ہیں اور وہ ان پہ سٹیمپ لگا رہے ہیں. یہ تو وہ جو تھی 8 فروری وہ تو ایک نرسری رائم تھی، انہوں نے تو ایم اے کا پرچہ کر دیا. صحیح. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر اعتزاز اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما زرتاج گل ہمارے ساتھ ہوں گی. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان میں جاڑے کا موسم ختم ہو چکا ہے اور گرمیوں کی آمد کی وجہ سے سورج کی تپش سے حدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا ہے. اسی طرح ملک کے سیاسی موسم میں بھی تبدیلیوں کی آہٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے 6 ماہ میں پاکستانی سیاست کا درجہ حرارت بھی نقطہ عروج پر پہنچنے والا ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عمر ایوب نے واضح کیا کہ جو لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں وہ 4 سے 5 ماہ میں اپوزیشن میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. اسی طرح تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نہ کمپرومائز کریں گے اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آئیں گے. عمران خان اس ماہ کے آخر تک جیل سے باہر آ سکتے ہیں. دوسری طرف عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ستمبر اکتوبر تک قید رکھا جائے گا. اہم بات یہ ہے کہ حالیہ ضمنی الیکشن کے نتائج بھی شہباز حکومت کے لیے صبح کی باعث بن رہے ہیں. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ ضمنی انتخابات نہیں بلکہ ڈھونگ رچایا گیا. الیکشن کے روز انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئیں. اتنے ووٹ تو شہباز شریف کو نہیں ملے تھے جتنے ان کی جگہ ضمنی الیکشن لڑنے والے کو مل گئے.
یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف عام انتخابات میں NA 132 قصور سے 1,37,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، جبکہ اسی نشست پر ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نون کے میاں رشید احمد خان 1,47,618 ووٹ لے کر جیتے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت فیصل آباد سے احتجاج کا آغاز ہوگا۔ جمعے کو تمام صوبائی سیٹوں پر بھرپور احتجاج، گجرات میں ایک بڑا جلسہ، اندرون سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی بھرپور جلسے ہوں گے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 6 ماہ میں پاکستانی سیاست میں کافی ہلچل پیدا ہونے والی ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی نومنتخب رکن قومی اسمبلی سابق وفاقی وزیر زرتاج گل صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ زرتاج صاحبہ، کس بنیاد پر آپ کا یہ خیال ہے کہ اگلے چند ماہ میں شہباز حکومت کی چھٹی ہو سکتی ہے اور تحریک انصاف حکومت میں آ سکتی ہے؟ نہیں، یہ ہمارا خیال تو نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ایزمپشنز ہیں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہے، اور فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ جو پچھلی PDM کی 2 سال کی حکومت تھی اس نے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ بدترین مہنگائی، بدترین حالات، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور پاکستان کے فارن افیئرس، کہیں پر بھی پاکستان کو جو ہے وہ پذیرائی نہیں ملی اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ خودکشیاں کرنے کے اوپر مجبور۔ اس کے بعد جب اس کی ایکسٹینشن ہوئی اسی حکومت کی، انہی کے لوگ جو ہے وہ انہی کی اما پر بیٹھے ہوئے تھے نگران حکومتوں میں، اور جب اب نگران حکومتیں ختم ہوئی اور نگران حکومت نے بھی جو صرف ایک الیکشن کا کام کروانا تھا وہ نہیں کروایا، باقی انہوں نے ہر کام کرایا جو ان کے کرنے کا نہیں تھا آئین کے تحت، اور اس کے اندر جو انہوں نے ظلم اور جبر بربریت کیا ہے اس کی تو شاید نظیر ہی نہیں ملتی۔ اس کے بعد جب ابھی موجودہ حکومت آئی ہے 8 فروری کے بعد، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو 200 سے زیادہ نشانات کے اوپر اور پارٹی کا نشان چھیننے کے بعد اور ہمارے لیڈر عمران خان کو 31 سال کی راتوں رات سزا دینے کے بعد بھی عوام پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نمائندے کے لیے نکلیں، سب نے ہمیں ووٹ دیا، سب کو پتہ ہے کہ ابھی تک الیکشن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ تو اس حکومت کے پاس نہ تو کوئی پذیرائی ہے، نہ اس کے پاس کوئی پاپولیرٹی ہے، نہ ان کے پاس کنوکشن ہے، نہ ان کے پاس نظریہ ہے، اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے عوام کا کوئی مینڈیٹ ہے۔ عوام کی مینڈیٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں یا جن کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے، عوام کی مینڈیٹ کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے فیصلے بھی کر سکتی ہے، عوام کو آگے لے کر بھی جا سکتی ہے، اور ان کی کوئی پالیسی ہوتی ہے۔ مجھے امیر ایک ان کی کوئی پالیسی بتا دیں کہ سوائے اس کے کہ ان کی پرفارمنس یہ کہ ابھی بھی آپ کو سامنے کل کے بنی گالا سے آپ کو فوٹیجز مل رہی ہوئی ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہاں پہ گئے ہیں، بشرا بی بی کی جو اس وقت حالت ہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں کوئی سچویشن نہیں بتائی جا رہی کہ بی بی صاحبہ کی طبیعت کتنی خراب ہے۔ اس سے کچھ دن صبح کے ٹائم پہ آپ نے عالیہ حمزہ کی حالت دیکھی ہوگی کہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی ہیں، وہ چل نہیں سکتی، ان کو ملیریا تھا، ان کو ڈاکٹر تک رسائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں اس وقت۔ مطلب کمال ہے اس ملک کے اندر کہ تمام انسانی حقوق کو پامال کر کے اور خواتین کے خلاف اور بچوں کے خلاف جو ہے وہ ظلم اس وقت ہو رہا ہے، تو ایسے میں یہ حکومت کیسے چلے گی؟ اس حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے پاس عوامی پذیرائی نہیں ہے، یہ حکومت نہیں چلنے والی ہے۔ ہاں، جو زبردستی چلانا چاہے وہ آپ کے سامنے کہ پھر فیصلے خود ہی ہو رہے ہیں، ان کی کوئی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ رانا ثناءاللہ کے الفاظ دیکھ لیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، امیر آپ وہ کلپ چلائیں، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، ہمیں عوام نے ووٹ نہیں دیا، تو عوام ہم سے امید بھی نہ رکھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، اس عوام کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اس حکومت کے پاس۔ اچھا، یہ فرمائے گا کہ بشرا بی بی صاحبہ کا چونکہ آپ نے ذکر کیا تو اطلاع آئی کہ رات اچانک ایک ایمبولینس آئی، ان کو شاید لے کر جایا گیا، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، آپ کے لوگ پہنچے بھی رات بنی گالا، تو ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے بشرا بی بی صاحبہ کو کیوں لے جایا گیا یا ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں امیر، آپ کے سامنے ہے کہ دشمن اس کے اندر بھی نا، جب آپ کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو بچوں اور بزرگوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئی ہوئی ہے PDM کی، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، جن کا انسانی حقوق کی پامالی جو ہے اس وقت عروج کے اوپر ہے۔ ان کو وہ سارے کام آتے ہیں ظلم اور جبر کے جو ان کا خاصہ ہے، اس فیملی کا خاصہ ہے، اور پاکستان کو تو لگتا ہے خاندان شریف کو جو ہے نا وہ ٹھیکے کے اوپر دے دیا گیا، یا بزرگوں بچوں
اور عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. خاتون اول تھی, وہ فرسٹ لیڈی رہ چکی ہیں اس ملک کے اندر, پھر سیاست سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, باپردہ ایک خاتون ہے, ان کی پرائیویسی کو انویڈ کیا جاتا ہے, ان کو ڈاکٹرز تک رسائی نہیں دی جاتی, اور پھر ہم اس پارٹی پولیٹیکل پارٹی اور ان کے جو وکیل ہیں ان تک کو, یا پھر ہمیں حالات نہیں بتائے جاتے ہیں, ہمیں شدید جو ہے اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں تشویش ہیں, ہمیں کوئی اصل حقائق نہیں بتائے جا رہے. ہماری کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی شہری ہونے کے ناطے, ایک خاتون ہونے کے ناطے, اور ایک وہ فرسٹ لیڈی رہ چکی ہیں اس ملک کے اندر, ایک باپردہ خاتون ہیں, آپ ان کو ان کے ڈاکٹر تک رسائی, شوکت خانم تک ہاسپٹل تک رسائی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اب اگر ایک شخص کو جھکانے کے لیے پورا سسٹم گر چکا ہے, جھک چکا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ بدترین جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے, ظلم کیا جائے تاکہ خان صاحب کو جھکایا جائے, تو خان صاحب تو نہیں جھکنے والے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر, پارٹی کے کارکنان کے اوپر, آپ عمر چیمہ کی وہ دیکھ لیں نا, عمر چیمہ ایک ہٹے کٹے انسان, ایک پرسنالٹی والے انسان جو کہ ایک گورنر رہ چکے ہیں, پیدل اپنے پیر کے اوپر چل کے گئے تھے جب وہ اریسٹ ہوئے تھے. آج ان کی حالت دیکھیں کہ وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ان پر تو باقاعدہ طور پر ضعیفی, ان پر تو ضعیفی آ چکی ہے عمر چیمہ پہ. وہی دیکھ رہے ہو امیر, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ اس حکومت نے, نواز شریف کی, شہباز شریف حکومت نے اور کتنا ظلم کرنا ہے, کتنا جبر کرنا ہے. کیا ان کا ظلم کر کے ابھی تک جو ہے وہ سکون ان کو نہیں ملا ہے؟ اب اگر عوام ان کو ووٹ نہیں دیتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے بدلہ لینا شروع کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس طرح یرغمال بنانا شروع کر دیں کہ آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہی سسپینڈ کر دیں. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اتنی بدترین حکومت تھی, جو عورتوں کے لیے بدتر تھی, جو لوگوں کے لیے اور سیاسی لوگوں کے لیے بدترین حکومت تھی, جس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی صرف اس لیے کہ یہ کرسی کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں. اور 24 لاشیں گرا کے آئے ہوئے ہیں, ہمارے 24 کارکنان شہید ہو چکے ہیں. پھر خواتین کے ساتھ جو ظلم اور جبر, اور عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں, سنم جاوید کو دیکھیں, بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھیں, جو سیاسی کارکن بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ یہ حالات ہو رہے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں. مطلب داستانیں ہیں, ایک ایک کی فیملی کی داستانیں, ایک ایک کی ہیلتھ کی داستانیں بندہ بیان کرنا شروع کر دے تو ان کی کتنی ان کی ظلم کی کتابیں بھری جا سکتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ خواتین کے حقوق کی پامالی کر کے اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, کل کو آپ کیا منہ دکھائیں گے عوام کو, کس اس سے آپ اللہ کے پاس جائیں گے؟ حقوق کی جو حالت ہے وہ تو ابھی انسانی حقوق کمیشن کی جو آج رپورٹ سامنے آئی ہے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ شائع کی ہے, وہ تو انتہائی ہولناک قسم کی رپورٹ پاکستان کے انسانی حقوق کی حالت, اور اس میں آپ کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بھی ذکر موجود ہے. یہ فرمایا کہ اگر انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کے لیے حکومت کوئی کمیشن بنا دیتی ہے تو کیا پھر بھی اپوزیشن کی احتجاجی تحریک جاری رہے گی یا آپ ختم کر دیں گے؟ دیکھیں, ہمارا تو امیر صرف ایک ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا تو سب سے پہلا ایجنڈا یہ کہ خان صاحب کی رہائی. میں جب ووٹ لے کر آئی تھی, میں عوام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں سب سے پہلے عمران خان کے لیے آواز اٹھاؤں گی, کیونکہ بے گناہ اس وقت وہ جیل میں. ان کا کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے نا, یا ان کے اوپر کوئی ذاتی جائیداد کا جھگڑا ہے. ان کا تو ہے کہ وہ ملک کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, انڈیپینڈنٹ پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک تو یہ, پھر بشرا بی بی, پھر ہمارے سیاسی لیڈرانہ اور پھر ہمارے سیاسی کارکنان جو اس وقت ناحق جیلوں کے اندر, ہمارے کارکنان کو تو بالکل بھی رسائی نہیں دی جا رہی جو ہے وہ انصاف کا. پہلے اس کے لیے آواز اٹھائیں گے, پھر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اس ملک کے اندر 2 قانون ہیں, ایک ہمارے لیے قانون ہے اور آپ کے لیے قانون ہے, جس میں قانون ہمیں لفٹ نہیں کراتا, جس میں قانون ہمارے خلاف ہی استعمال ہوتا ہے. بھاگ کے ہم کورٹس کے اندر جا کے پناہ لے رہے ہوتے ہیں, خود کورٹس کے اندر سرنڈر کرتے ہیں, اور پولیس کو آرڈر ہوتا ہے کہ ان کو پولیس جو ہے وہ کورٹ تک جانے نہیں دیا جائے, ان کو پہلے سے اریسٹ کر دیا جائے. جب ہم خود کورٹس کے اندر جاتے ہیں, آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر کریں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں بیل کیوں نہیں دے. میں ابھی تک پروٹیکٹیو بیل کے اوپر بیٹھی ہوں, ابھی تک جو ہے مجھے کوئی جو ہے وہ ضمانت نہیں دی گئی. جو 43 FIR ہے, جب پچھلی ختم ہوتی ہے تو اگلی شروع ہو جاتی ہے. مچل کے دے کے اور جو ہے ضمانتیں دے کے انسان ہر وقت کورٹ کے چکر لگا کے ایک ذہن ٹارچر کا بھی بندہ شکار ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے, صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے امیر, یہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے کہ وہ ووٹ تو ڈالتے ہیں, 5 سال کے بعد وہ ووٹ ڈالتے ہیں, ان کے پاس اور کوئی تو ہتھیار تو نہیں ہے نا. ایک ہی ہتھیار ان کے پاس ہے, ووٹ کی پرچی. آپ ووٹ کی پرچی تبدیل کر دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ خاندان شریفہ کو اور خاندان زرداری کو ہمارے سر کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. ایک اس کے لیے. دوسرا جب تک تمام ملک کے لیے یکساں آئین نہیں ہوگا, قانون نہیں ہوگا, آئین کی پاسداری نہیں ہوگی, پھر ایک دوسرے کے حدود میں جو سارے آئینی ادارے جو ہیں وہ اس وقت دخل اندازی کریں,
मैंडेट पब्लिक नुमाइंदों के पास होता है, सियासी लोगों के पास होता है, पॉलिटिकल लोगों ने जवाब देना होता है, अवाम को भी जवाब देना होता है, आपको भी जवाब देना होता है, और उन्होंने मुल्क की पॉलिसी आगे लेकर जानी होती है। जाने वाले चले जाते हैं, जो नोटों के बैग या वो जो अपने सूटकेस लेकर आए थे वो यहाँ से चले जाते हैं, हमें भुगतते रहते हैं। तो अवाम के मैंडेट से लोग आए थे, उसके मैंडेट की पासदारी के लिए ये एहतजाज तो जो है पुरअमन जारी रहेगा। जी सही। आखिर में फरमाएं कि साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब की से मुतल्लिक एक बयान सामने आया और वो कह रहे हैं कि मैं कसम खा कर ये कहता हूँ, शायद ये भी है कि मैं अपनी वालदा की कब्र की कसम खा के कहता हूँ कि अमेरिका के साथ मिलकर मैंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिराई। अब वो बेचारे कस्मों पर आ गए हैं, अब तो छोड़ते हैं उनकी जात। नहीं, देखिए अमीर ये कस्में खाने से या कब्रों पे जाने से जो है ना किसी का पोर्टफोलियो या किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। असल बात ये कि एक चलती हुई हुकूमत जो 1,70,00,000 वोट लेकर आई थी, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट थी, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान और सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, जहाँ पे ग्रोथ 6% के ऊपर चली गई थी, जहाँ पे एक्सपोर्ट 30% के ऊपर चली गई थी, कोविड के अंदर के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन ममालिक में जो है वो आ रहा था, वहाँ पे हेल्थ इंसाफ कार्ड जो है वो 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस चल रही थी, 10 बिलियन की सुनामी के ऊपर काम कर रहे हुए थे, 10 बड़े डैम जो है हम वो बनवा रहे थे, फिर इसके बाद यूथ प्रोग्राम जो है वो चल रहा था, एहसास प्रोग्राम चल रहा था। एक चलते फिरते नुमाइंदा हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को जो है वो गिरा दिया। तो माँ की कब्र का जो है वो कसम खा लेने से जान नहीं छूटेगी। बात यह है कि पाकिस्तान पीछे चला गया। पाकिस्तान इस वक्त इतना पीछे चला गया है कि आप आवाम से पूछें, आवाम कहती है कि ये 2024 जो है ये कारोबारी अफराद कहते हैं कि मायूस कुन साल है पाकिस्तान के लिए। और आपके सामने कि गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो शहबाज शरीफ है उसके ऊपर जो कारोबारी हजरात है वो तो ट्रस्ट ही नहीं करते, तो बिल मुल्क में कहाँ से सरमायाकारी आएगी। अभी पाकिस्तान के ईरानी वफ्द आया हुआ है, मुझे तो अभी तक कोई नहीं जॉइंट उसका कॉन्फ्रेंस का पता है कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो कहाँ से चली गई, और सऊदी अरब का डेलीगेशन आया था, हम उसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन हमें बताया जाए ना कि जो पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी होनी है क्या वो पाकिस्तान के अवाम के लिए होनी है, या उसके ऊपर फिर दोबारा से ख़ानदान शरीफ ने और ख़ानदान जरदारी ने अपनी जो है वो पैसे भर के मुल्क से जद्दा और लंदन जो है वो चले जाना है। अवाम के नसीब में तो फिर वही कर्जों का बोझ ही है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो वादे कस्में खाने से जान नहीं छूटेगी। पाकिस्तान को इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरा के पाकिस्तान का नुकसान किया है, इमरान खान का नुकसान नहीं किया। वो तो मर्द मुजाहिद जेल के अंदर इस वक्त बैठा हुआ और फस्तायत का मुकाबला कर रहा है। एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सका। जब से ये हुकूमत गिरी उसके बाद से मुसलसल मुल्क सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम से दो चार है। बहुत बहुत शुक्रिया, जरताज गुल साहबा हमारे साथ मौजूद थी। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।